बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जो अहम खबरें हैं जी वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि 3 MNA फारग हो गए। फारग कैसे हुए हैं? उनकी नोटिफिकेशन कामयाबी के मुअत्तल हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किए हैं। वो कौन MNAs हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे चलें जी, तो हमारे सामने जो मामलात हालात इस वक्त हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी साहबजादा हामिद रज़ा साहब वाली इनके साथ इत्तेहाद तो इनका हो गया है। जारी बात है इन जमातों की अपनी, अब MWM की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये तो ये क्या बेचती हैं तो तहरीक इंसाफ का वोटर या उसकी सीटें जो मैटर करेंगी। जारी बात है वो आ रहे हैं। दिलचस्प बात और अच्छी बात ये कि फैसल जावेद साहब मंजर आम पर आए हैं। अदालत से ज़मानत उन्हें मिली है पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने उन्हें ज़मानत दी है। राहदारी ज़मानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फैसल जावेद साहब को 1 लाख रुपए के मुचलकों के लिए ज़मानत मंजूर की और फैसल जावेद साहब को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत से ज़मानत मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद साहब ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है। दुआ है सब मजलूम अपने घर वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि बानी PTI की रिहाई का सबको इंतज़ार है और जल्द वो कौम के दरमियान होंगे। ठीक है, वो अपने लीडर के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं दिलचस्प बात यह है कि एक तो जो फैसल जावेद साहब की ज़मानत हुई, उमर अयूब साहब को इसी तरह राहदारी ज़मानत मिली, फिर वो भी अपने केसेस के अंदर मज़ीद ज़मानतें ले रहे हैं। जो अच्छी बात है कि जिन लोगों का ताल्लुक़ नहीं है किसी भी फसाद या इंतशार से, उनको ज़मानतें मिलनी चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए और उनको सियासत के अंदर हिस्सा लेने का हक़ पूरा पूरा होना चाहिए। और ये बात ठीक है। जो फसाद के अंदर नहीं और महज सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, उनका तो इस मुल्क पर और इसकी सियासत के अंदर उनका पूरा पूरा हक़ है। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हक़ उनसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसमें अगर कोई इंतशार का एलिमेंट किसी शख्स के साथ जुड़ा हुआ है तो जारी बात है फिर उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। अब एक बात जो कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हमने 9 मई नहीं किया, वफाक से मुआज़राई नहीं करेंगे और ना ही किसी से इंतकाम लेंगे। उन्होंने कहा है कि जी 9 मई हमने नहीं किया बल्कि ये करवाया गया, ये एक साजिश थी जिसकी हकीकत इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। मुज़ाहिरीन को फ़ौजी तनसीबात पर हमले से क्यों नहीं रोका गया? मेरी गिरफ्तारी से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है तो मैं तैयार हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लें। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, किसी सरकारी अफसर से बदले नहीं लेंगे। फ़ौज और पुलिस समेत तमाम इदारे हमारे हैं। वफाक से मुआज़राई पर यकीन नहीं रखता, सिर्फ हकूक़ के लिए हर फोरम पर बैठने के लिए तैयार हूँ। अच्छा पैगाम है, अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े का फ़ायदा कोई नहीं है और वफाक से या फ़ौज से लड़ने का तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुल्क तबाह होता है और मुल्क को नुकसान होता है। ये अच्छी बात है अगर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया सामने आ रहा है। हाँ, जहाँ कन्फ्रंटेशन होगी, जहाँ लड़ाई होगी, वहाँ फिर पिटाई होगी। बड़ी सीधी सी बात है। वो इसलिए कि ये सारी जमातों ने करके देख लिया। पीपल्स पार्टी, PMLN, जब जिसने लड़ाई की उसने पिटाई करवाई। क्योंकि हमारे मुल्क में फ़ौज तगड़ी है, फ़ौज ताकतवर है और ताकतवर के आगे कोई रह नहीं सकता। जब मैं ये कहता हूँ तो बहुत से लोगों को दुख होता है या तकलीफ़ होती है, लेकिन भाई ये फैक्ट मैं तो नहीं तब्दील कर सकता। मैं ये कहता रहूँगा। मैं भी अगर डंडी मारूंगा, मैं भी गलत करूंगा, कई दफ़ा मैं तल्ख बातें कर जाऊंगा तो भाई फिर मुझे भी उसका म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। बदकिस्मती से एक सहाफ़ी हैं राय असद खरल साहब, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया। PMLN ने बड़ा शोर मचाया जी कि ये जाली है और NA 15 मानसहरा के जी कोई इधर अनारकली के अंदर के कहीं उन्होंने कोई वीडियो बनाई जी कि देखें ये बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर जो सवाल PMLN ने उठाए हैं, अज़मा बुखारी साहबा ने, उन्होंने कहा जी कि देखें ये सबसे पहली बात ये है कि NA 15 के अगर NA 15 बाय द वे वो हल्का है जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ से हारे हैं और उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है रिकाउंटिंग की कि रिकाउंटिंग कीजिए हल्के में। इनका ख्याल है कि जीते हुए हैं मानसरा के उस हल्के से। अब वो कह रहे हैं जी बैलेट पेपर यहाँ छापे जा रहे थे और ये गए और किसी ने आगे से कोई रेजिस्ट नहीं किया और उन्होंने बैलेट पकड़वा लिया। ये थोड़ी सी अजीब बात है। वो इसलिए कि ये इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे। 2013 के अंदर भी वो 35 पंक्चर भी जी, फिर आगे जी अनारकली से जी अनारकली में बैलेट पेपर छप रहे हैं, ये हो रहा है। तो इस तरह की तो फिर आपको पता है सोशल मीडिया पर अभी आप चीज़ एक डाल दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ना उसे वेरीफाई करेंगे ना कुछ करेंगे, वो धड़ाधड़ उसके ऊपर फिर ट्वीट्स भी करेंगे और उसके ऊपर पूरी एक कैंपेन बना लेंगे। पता नहीं उस बात की हकीकत है नहीं है, वो किसी को समझ नहीं आती। लेकिन ये चले, सब कुछ उन्होंने कर लिया है और दिलचस्प बात है कि ये हो भी रहा है। लेकिन मुझे जो इतलात मिल रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है कि राय साकिब खरल साहब को कोई मसाइल का सामना हो सकता है। राय साकिब खरल हों या कोई और सहाफ़ी हो, देखिए अगर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फेयर बात कर रहे हैं, फेयर बात क्या हो, देखिए
ان کی اوپینین سے کسی کو پرابلم ہو سکتا ہے. اگر وہ فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. لیکن کسی صحافی کو فیکٹس پہ بات کرنے کی سزا یہ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ دھرا جائے، شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکل جائے یا اسے کوئی پرابلم ہو. یہ بنیادی بات یہ ہے. اور اگر وہ فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، فیکٹس اگر ان کے غلط ہے تو وہ بھی انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ فیکٹ جو آپ نے بتایا، یہ سٹوری جو آپ نے بتائی یہ غلط ہے. لیکن کسی صحافی کی جان اور مال کو اگر کوئی اس پر حرف آتا ہے یا اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. بلکہ میں بحیثیت ایک صحافی کہوں گا کہ یہاں جہاں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی 9 مئی کے اندر جو لوگ جن کا نہیں تعلق یا جو بے روی کا شکار ہو گئے، معافی مانگنے کو تیار ہیں، سب کچھ ہے. دیکھیں ایک اور بات یہ ہے، 9 مئی کے اندر کہا جاتا ہے جی وہ کوئی لگا جی ہزاروں لوگ بند ہیں. جتنے بھی لوگ بند ہیں، مجھے نہیں پتا، ہزاروں کو تو خیر تعداد نہیں ہے، 100 میں ہو سکتی ہے. جتنے بھی لوگ بند ہیں انہیں ہیرو نہ بنائیں. 9 مئی ایک ریاست کے اوپر، پاکستان کے اوپر ایک ظلم تھا. یہ کہہ دینے سے صرف کہ جی اس کو کوئی سپورٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے بھائی. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری فوج کو پوری دنیا میں تماشا بنا دیا اس ایک واقعے نے. تو یہ اس چیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، صحافیوں کو بھی، تمام پاکستانیوں کو. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. جو لوگ اندر بیٹھے ہیں یا جو اس جرم میں انوالو تھے، جنہوں نے حملے کیے، جنہوں نے شہداء کے ریلکس توڑے، آج کہا رہتا ہے فلانے کو کیوں نہیں روکا گیا، فلانے کو کیوں نہیں روکا گیا. ارے بھائی بات سنیں، یہ ڈیفینس ہے. میں چوری کرنے میں کسی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، مجھے پولیس نے روکا نہیں اس لیے میں نے قتل کر دیا. کمال ہوگی. میں جا رہا تھا، میں نے کہا میں اس جگہ کو آگ لگا دوں، مجھے پولیس نے روکا ہی نہیں، میں نے آگ لگا دی. پولیس سے پوچھے نا مجھے کیوں نہیں روکا، میں تو آگ لگانے کے لیے گیا تھا. یار یہ کیا دفاع ہے بھائی؟ پہلے تو مجھے پکڑا جائے نا کہ میں اس نیت سے گیا کیوں، میں چڑھنے کے لیے کیوں گیا ہوں، کون لے کے گیا ہے اس لاہور کینٹ کے اندر اور فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرنے کے لیے، کون لے کر گیا ہے؟ میں مطلب یار یہ کمال بات ہے. کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے بادیوں کے جانے والی یا کینٹ میں گھسنے والی باتیں یہ کون لے کر گیا ہے؟ وہ جو خواتین کے کلپس ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جن میں وہ کہہ رہی ہیں اپنے باپ کو بھیجو، فیصل نصیر کو، بڑے ٹاؤٹ کو بھیجو، فلان کرو، فلانا گالیاں دے رہی ہیں پھر ساتھ بڑی بڑی، تو وہ کیا تھا بھائی؟ رینجرز لے کے گئی ہے تو ہم فوج پر اٹیک کریں گے، ہم فوج کو گالیاں دیں گے، ہم اور گالیاں دیں گے، یہ ہمارے پیسوں پر پال رہے ہیں. اب یار یہ حرکتیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کہیں مجھے تو روکا نہیں بھائی، میں موب جا رہا تھا، روکا نہیں نا، میں روکا نہیں تو پھر انہوں نے پھر سب کچھ جلا دیا، توڑ پھوڑ کر دی، لوٹ لیا سی ایس ڈی کو. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا سی ایس ڈی کو کیسے لوٹا گیا، ایم ای ایس کا دفتر دیکھا کیسے جلایا گیا، جناح ہاؤس دیکھا ان آنکھوں سے، میں نے بھی دیکھا، میرے ساتھ منصور علی خان تھے، انہوں نے بھی دیکھا، ہم نے ادھر سے لائیو کوریج کی، آنکھوں سے دیکھا بھائی کیسے جلایا گیا. وہ کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے بھیا، وہ اس ملک کی اثاثہ تھا، اس ملک کا تھا. جو ریپیئر پہ پیسے لگیں گے وہ میرے آپ ہم سب کی جیبوں سے جائیں گے، وہ کسی کا ذاتی گھر نہیں تھا. تو آج ہم بیٹھ کے اس کے اوپر لیکچر دے دیں، نہیں وہ روکا نہیں نا کسی نے. کمال ہو گئی یار، یہ کیا لاجک ہے؟ اور جو نفرت پینٹ اپ کی گئی اس کا کون ذمہ دار ہے بھائی؟ تو پھر اس بات کو ذہن میں سمجھیے کہ خالی یہ کہہ دینے سے کہ جی فلان نہیں ہوگا. ہاں جو غلط کیسز ہیں، جن میں شہادتیں نہیں ہیں، جن میں ایویڈنس نہیں ہے، لوگوں کو بری ہونا چاہیے. عمران خان کے خلاف 4 کیسز کا فیصلہ ہوا، 3 کیسز کا فیصلہ تو میں کہتا ہوں ایسا ہے ان میں فیصلے ہوئے، وہ اتنے بھونڈے طریقے سے ٹرائل چلے ہیں کہ وہ ٹرائل ہی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. چھوڑ دیں میرٹ کیا تھا. یہ نکاح والا جو کیس ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. مطلب یار یہ کیا کیس ہے اور یہ کیا سزائیں ہیں یار، خدا کا خوف کریں، چھوڑیں یار ان کاموں کو. یہ کوئی سزا دینے والی؟ سائفر کیس 10 سال سزا دے دی. اچھا بھی میں اتنا مانتا ہوں عمران خان صاحب نے اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، وہ آڈیو ایویڈنس بھی تھا، وہ سارا تھا، اس کو ایڈمیسیبل عدالت نے قرار دیا، جو بھی ہے 1 2 سال کی سزا. چلیں جی آپ نے سیاسی مقصد. عمران خان ملک دشمن نہیں ہے بھائی. لوگ جب آ کے کہتے تھے جی فلانا ایجنٹ ہے جی، اس طرح تو بی بی کو بھی کہا جاتا تھا سیکیورٹی رسک ہے. وہ نہیں تھی سیکیورٹی رسک، اس ملک کی پرائم منسٹر تھی، پہلی مسلم دنیا کی پرائم منسٹر تھی. نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان بعد میں بنا، وہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی شہید بی بی، ان کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے، وہ نہیں تھی سیکیورٹی رسک. نواز شریف کو بھارتی ایجنٹ کہتے رہے، نواز شریف نہیں ہے بھارتی ایجنٹ. عمران خان کو کوئی یہودی ایجنٹ کہتا رہا، عمران خان نہیں ہے یہودی ایجنٹ بھائی. سارے پاکستانی ہیں، تو پاکستانیت کے اوپر سوال نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا
میں اتنا ضرور کہوں گا. یہ باتیں میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل آپ میں سے بہت ینگ بچے جو بلاگ دیکھتے ہیں ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن میرا کام ہے کہ میں یہ باتیں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو کانوں میں ٹھوس دی گئی ہیں یہ باتیں، فلانا ایجنٹ، فلانا ملک دشمن، نہیں، کوئی ملک دشمن نہیں ہے. غلطیاں گناہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، جرائم بھی ہو جاتے ہیں، سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق، بس اتنی بنیادی سی بات ہے. اب انصار بھائی صاحب ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے کہ جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا. وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اتنے پریشان کن ہیں، کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کروائے ملک میں استحکام آ جائے گا، اس وقت بھی کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور میں اپنے خوف کا اظہار بار بار کرتا رہا. 1 جنوری کو میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا، اس وقت 2 صورتیں نظر آ رہی ہیں. اگر انتخابات صاف اور شفاف انداز کے مطابق ہو تو ممکنہ طور پر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے، اور اگر انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں تو شاید پاکستان کے سب سے زیادہ انجینئرڈ انتخابات ہوں گے. جیسا کہ میں نے 1.5 ماہ پہلے لکھا تھا وہی ہوا. اب انہوں نے پورا کالم لکھا ہے. الیکشن کرنے والوں کا شوق بھی پورا ہو گیا. اب جن حالات کا پاکستان کے سامنے وہ فکر مندی والے ہیں. یہاں ضرورت ہے سمجھ کی کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف کے مل بیٹھیں. اب تحریک انصاف ملنا بیٹھنا نہیں چاہ رہی. حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، نفرت، دشمنی، انتقام اور بدلے کی سیاست کو ختم کریں. اللہ کریں لیکن مجھے نہیں لگتا. انصار بھائی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے حوالے سے شریک منظمان کے مقدمات کو ضرور چلے، لیکن پوری کی پوری طریقے انصاف کے کچھ لوگوں کے غلط اقدام کی سزا نہ دی جائے. یہی وہ بات جو بحیثیت پاکستانی میں بھی کہتا رہا ہوں کہ بھئی اس انتشار کے اندر پوری طریقے انصاف شامل نہیں ہے. اس انتشار کے اندر وہ گھر بیٹھا ہوا ووٹر جو نکلا، پوش علاقوں سے نکلا، اس نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو، وہ اس انتشار کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کی چوائس پر سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں، ہر کوئی اٹھائے بے شک، لیکن انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. وہ انتشار پسند نہیں ہے، وہ اپنے ملک سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنی فوج سے بھی پیار کرتے ہیں، اس ملک سے پیار کرتے ہیں. وہ انتشار پسند نہیں ہے جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے. جس نے جو جرم کیا اس کو سزا بھگتنے دی. اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو اپنے درمیان موجود رنجشوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ بھی میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ختم کوئی کرنا ہی نہیں چاہے گا. عمران خان صاحب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے؟ آج کی تاریخ میں تو ابھی تک نہیں. لیکن رستہ اگر تھوڑا تھوڑا اس میں سے ہوا آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گنجائش ہے. لوگوں کی ضمانت کسی کی منظور ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید نکل رہی ہے. نکلنی چاہیے، سیاست کے اندر بھی نکلنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی رستہ دینا چاہیے. میں دوبارہ کہا قانون کے مطابق سزا دیں جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، لیکن پوری جماعت اس کے چکر میں نہیں آنی چاہیے. باقی میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ جو بیلٹ پیپرز کی باتیں ہو رہی ہیں، دی بیلٹ پیپر، یہ سب مطلب ایسے کوئی اس طرح کھلم کھلا لاہور میں بیٹھ کے کوئی بیلٹ پیپر نہیں چھاپ رہا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جتنے ڈبے کھول لیں آپ، یہ مطلب آپ کو میں بتا رہا ہوں میرے بحیثیت صحافی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈبے کھول لیں، ڈبوں میں سے ووٹ وہی نکلیں گے. اب وہ ووٹ اتنے ڈلے ہیں یا ڈالے گئے ہیں وہ مجھے نہیں پتا بھیا. ڈبہ کھولیں ووٹ نکلیں گے. اگر کوئی کہہ رہا ہے میرے 1,78,000 ووٹ ہے، نہیں میں جیتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، ووٹ نکلیں گے بیچ میں سے. یہ میں آپ کو بحیثیت صحافی خبر دے رہا ہوں. اب جب ووٹ نکلیں گے تو اس کے بارے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں وہ پھر چیک ہوگا، کاؤنٹر فوائل سے چیک ہوگا کہ کس کس کے ووٹ تھے، کیا تھا کیا نہیں. الیکشن ٹریبیونلز یہ کر پاتے ہیں. یعنی جو 3 لوگ جن کا آج معطل کیا گیا ہے وہ اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز ہیں، اور 2 تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ تھے، ایک وہ جنہوں نے جوائن کر لیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل ہے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس باب محمد طاہر نے احکامات جاری کیے کہ عدالت نے NA 47 نون لیگ کے امیدوار طارق فضل چودھری کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. اس کے علاوہ عدالت نے NA 46 انجم وکیل کا نوٹیفیکیشن معطل. اس حلقے سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار عامر مغل نے نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا. پھر NA 48 نون لیگ کے راجہ خرم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل ہو گیا. اس حلقے سے PTI کی حمایت یافتہ امیدوار علی بخاری صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے چیلنج کیا تھا. اب یہ نوٹیفیکیشنز معطل ہوئے ہیں یا یہ باقاعدہ طور پر یہ الیکشن ٹریبیونل ہے، یہ ابھی زیر بحث ایک چیز ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے اندر ہم جیت رہے تھے، ہمیں ہروایا گیا. سامنے آنا چاہیے کہ اگر کوئی جیت رہا تھا تو اسے ہروایا تو غلط بات ہے. لیکن کیا اس سے فرق پڑے گا؟ حکومت پاکستان تحریک انصاف تو وفاق کے اندر نہیں بنا پائے گی، خیبر پختونخوا میں بنائے گی،
وفاق کے اندر ان کو اپنی تگڑی اپوزیشن کرنی چاہیے جو اس وقت حالات ہیں. وہ سنی اتحاد کونسل کی زیر سایہ کیونکہ اس کے اندر شامل ہوں گے. انہیں پھر مزید یہ چاہیے کہ اپنے انٹرا پارٹی انتخاب کریں تاکہ بلے کا نشان فوری طور پر ملے. جہاں تک رہ گئی عمران خان صاحب کے باہر آنے کی بات، عمران خان صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہو سکتا ہے انہیں اسی سال ڈیل مل جائے، اور ڈیل ملے گی تو ظاہری بات ہے ڈیل ایسی ملے گی تو پھر ان کو سزائیں ان کی معطل ہو جائیں گی، قلعدم بھی ہو سکتی ہیں ہائی کورٹ کی اسٹیج پہ. جو 3 کیسز ابھی آئے ہیں تینوں میں انہوں نے اپیلیں آلموسٹ فائل کر دی ہیں، کم از کم 2 میں تو کر دی ہیں، اور ان کے فیصلے اگر ان کے حق میں آ گئے تو عمران خان صاحب ان 2 کیسز کے اندر باہر بھی آ سکتے ہیں. لیکن وقت لگے گا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس وقت جس گھڑی میں ہم موجود ہیں اس وقت تو ڈیل نہیں ہے، لیکن ڈیل آ سکتی ہے. لڑ کے نہیں آئے گی، بڑا دیکھ بھال کے آئے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسی کی تیسی خان ڈٹا ہوا ہے فلان بھائی، اگر یہ ڈٹ کے رہنا ہے اور اسی طرح کنفرنٹیشن والا ماحول رکھنا ہے تو پھر یہ سلسلہ لمبا چلے گا. لیکن اگر سیاسی عقل سمجھ استعمال کرنی ہے اور اپنا رستہ نکالنا ہے تو وہ تحریک انصاف نکالے گی تو وہ نکل آئے گا، عمران خان نکالیں گے تو وہ نکل آئے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکالیں، خیبر پختونخوا میں حکومت بھی رکھیں، اسی سال عمران خان باہر بھی آ جائیں، اور جیسے جیسے وقت گزرے اپنی جگہ بنائیں. جتنا مینڈیٹ انہیں ملا ہے شاید اگلی دفعہ بھی مل جائے، کوئی ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ کیا ہے. جو حکومت آ رہی ہے کیا وہ 5 سال پورے کرے گی، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مسلم لیگ نون پنجاب میں تو تگڑی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس وقت بحیثیت جماعت، انگریزی میں کہتے ہیں آف میسج، PMLN بحیثیت جماعت از آف میسج. ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے والی. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں اپنی اسیسمنٹ یہ دیتا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں they have buried their heads in the sand، یعنی وہ ریت میں سر ڈال کے نا بس وہ سن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یا سلمبر میں چلے گئے ہیں. اور ایسی عجیب ڈوش قسم کی یا ڈیفننگ سائلنس ہے PMLN کی کہ وہ کوئی بیانیہ ہی ان کا باہر نہیں آ رہا. صرف وہ کل ملک احمد خان صاحب نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا ویک اپ چیف منسٹر پنجاب جو نگران ہے، اور ویک اپ پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے، بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا ان کو ٹائٹ نہیں کر رہے. تو مسلم لیگ نون بیسیکلی ادھر دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ PMLN کے پاس اس وقت ٹو سیل کچھ بھی نہیں ہے. whereas PTI is selling victimhood، وہ اپنی مظلومیت سیل کر رہے ہیں، عمران خان کا نیریٹو سیل کر رہے ہیں. سو ان کی جو ٹیک آف ہے وہ یوں ہے. PMLN تو بالکل ابھی ٹیکسی بھی نہیں کر رہا ان کا جہاز. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کس جگہ سے اڑان بھرنی ہے، کرنا کیا ہے. سو PMLN has been struck really hard، اور ان کو نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ انہوں نے نکلنا کس طرف ہے، ان کے ساتھ ہوگا کیا. یہ ولاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.